बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम इकनॉमिक्स द न्यू वॉर फ्रंट के साथ एक नई एपिसोड लेके मैं असद जाफरी और कैवान अनवर साहब आपकी खिदमत में हाजिर है। और ये जो इस वक्त बदलती हुई सूरत हाल है पूरी दुनिया के अंदर, नए ब्लॉक्स बन रहे हैं रशिया और यूक्रेन की जंग के नतीजे में, उसमें पाकिस्तान की क्या प्लेसमेंट है और पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा, इस पर हमने अपनी पिछली एपिसोड के अंदर कुछ बात की थी। और इस वक्त जो सूरत हाल है वो पाकिस्तान के अपने अंदर भी एक सियासी बहरान की कैफियत है। यहाँ अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी है, जिसका पॉसिबली कोई डिसीजन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले 1 से 2 हफ्तों के अंदर। अब इस सारी सूरत हाल में जब FATF की तलवार भी पाकिस्तान के सर पर लटक रही है और 2 से 3 महीने बाद गवर्नमेंट को एक नया बजट भी पेश करना है, इस वक्त इस सियासी अदम एतमाद की कैफियत में पाकिस्तान का माशी स्टांस क्या होगा और दुनिया की इस बदलती सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान अपने आप को किस ब्लॉक के अंदर प्लेस करना चाह रहा है और इसके अंदर क्या एक मुतवाज़िन पॉलिसी हो सकती है, इसके ऊपर आज हम गुफ्तगू करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट एपिसोड है, हमारे साथ रहिएगा। और हम चलते हैं कैवान अनवर साहब की तरफ और उनसे ओपिनियन लेते हैं। सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक जी, शुक्र। सर, इस वक्त जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, चाइना ब्लॉक है या US ब्लॉक है, और उनकी प्रॉक्सी की जंग लड़ी जा रही है रशिया और यूक्रेन के अंदर। इस वक्त पाकिस्तान को क्या चॉइस करना चाहिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ाकल्लाह असद भाई, आपने सही कहा कि ये बड़े इम्पोर्टेंट एंगल्स हैं। और आपको याद होगा कि हमने पिछली एपिसोड में बात की थी कि 2 बड़े इकनॉमिक ब्लॉक्स एग्जिस्ट करते हैं और कुछ डेकेड्स से बिल्डअप हुए हैं, जिसमें उसको लीड करता है एक तरफ US और दूसरी तरफ चाइना। और हमने ये भी बात की थी कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट अभी हम देख रहे हैं रशिया और यूक्रेन वाला, तो ये एक प्रॉक्सी का भी रोल हो सकता है, जिसमें चाइना एक तरफ अपनी प्रॉक्सी रशिया को यूज़ कर रहा है और असल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इकनॉमिक बैटल की है जो कि चल रही है US और चाइना के बीच में। और दूसरी तरफ US जो है वो नेटो को यूज़ कर रहा है वाया यूक्रेन टू क्रिएट अनदर प्रॉक्सी। तो ये तो हमने बातें पिछली दफ़ा की थी, लेकिन आई थिंक इस एपिसोड में जैसे आपने कहा कि हम ज़्यादा पाकिस्तान के मंजरनामे को देखेंगे कि हमारे ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट है। मेरे ख्याल में पॉलिटिकली भी देख सकते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इकनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो ब्लॉक्स तो एग्जिस्ट करते हैं असद भाई, और ये बहुत ऑब्वियस है कि ब्लॉक्स का कॉम्पिटिशन है। और आप देखें कि US ने बड़ी डिक्लेयर्ड एक कंटेनमेंट ऑफ चाइना की पॉलिसी है, उसके ऊपर अमल कर रहा है और चाइना को इस चीज़ का इदराक है। साउथ चाइना से में एक कॉन्फ्लिक्ट, कहते हैं ना कि इट इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट विच इज़ ब्रूइंग, तो वो किसी वक्त भी फ्लैश पॉइंट बन सकता है। तो उसमें हम किस ब्लॉक का पार्ट होंगे और हम इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। ज़ाहिर है हम ट्रेडिशनली तो US ब्लॉक में रहे हैं। अगर हम देखें कि कोल्ड वॉर उससे पहले जब से पाकिस्तान बना है, तो लियाकत अली ख़ान का विज़िट US का, उसके बाद जनरल अयूब ख़ान का विज़िट, और उसके बाद पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक आप कह लें कि प्रॉपर एक कैपिटलिस्ट सिस्टम के अंदर जो हमारी हमने जो एंट्री अपनी की और IMF प्रोग्राम को टेकअप किया, तो ये एक पूरा माजी है। और अगर हम देखें कि कुछ अरसे से हम ग्रेविटेट कर रहे हैं टुवर्ड्स द चाइना ब्लॉक, तो दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं। और आई थिंक आज हमारे बैठने का जो एक मेन मकसद पॉलिटिक्स के साथ साथ ये जो इकनॉमिक्स की डायमेंशन है इसको भी कवर करना है, तो इंशाल्लाह वो हम आगे कवर करते हैं। तो सही है। थोड़ा सा पाकिस्तान के बारे में बताएंगे कि क्या प्रोज एंड कॉन्स देख रहे हैं आप इस वक्त US ब्लॉक और चाइना ब्लॉक के हवाले से? जी असद भाई, ब्लॉक्स की जब हम बात करते हैं तो थोड़ा सा इसकी हम पहले एक पॉलिटिकल डायमेंशन को टच करते हैं एंड देन वी विल कम टू द इकनॉमिक्स ऑफ इट। आप ये देखें कि जो चाइना ब्लॉक है, जिसमें बज़ाहिर अब जो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि पहले तो ये एक कंपटीशन था बिटवीन 2 इकनॉमिक पावर्स, द वे इट वाज बीइंग पोजीशनड। और हमने देखा था कि 2 के US की इकॉनमी इस वक्त लीडिंग इकॉनमी है विद $23 ट्रिलियन ऑफ GDP, एंड चाइना बीइंग नंबर 2 को $18 ट्रिलियन ऑफ GDP। लेकिन चाइना का ग्रोथ US से इट इज़ फास्टर। चाइनीज़ इकॉनमी ओवर 8% ग्रो कर रही है बड़ा कंसिस्टेंटली, US जो है वो अंडर 6% ग्रो कर रहा है।
تو جو انالیسز ہیں وہ یہ ہیں کہ بائی 2030 چائنا ول بیکم ورلڈز نمبر 1 اکانومی. تو یہ تو اسپیکٹ ایک ٹریڈیشنلی ہے جو دو اکنامکس کی جو کہتے ہیں نا کہ جائنٹس ہیں ان کے بیچ میں کمپٹیشن. رشیا یوکرین وار سے ہم نے بلاکس کی کلیئر فارمیشن ہوتے ہوئے ہمیں نظر آ رہا ہے. اور وہ کس طرح آپ دیکھیں کہ جو ہی یہ کانفلکٹ کریٹ ہوا تو بڑی ایک ارلی سٹیج کے اوپر ہی UN کے اندر ایک ریزولوشن موو ہوئی ٹو ڈیناؤنس رشیا اینڈ ان سپورٹ آف یوکرین. اور اس میں کوئی 140 پلس کنٹریز نے یوکرین کو سپورٹ کیا اور 30 پلس کنٹریز نے ایبسٹین کیا. تو ایبسٹین جنہوں نے کیا اس کا ترجمہ یہ لیا کہ وہ ان سپورٹ آف رشیا ہے, نہ آنا مینس کہ وہ ان کا ٹلٹ اس طرف ہے. تو کچھ بلاکس کی فارمیشن تو بظاہر اب کریٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اور اس میں نظر یہ آتا ہے کہ یہ چائنا بلاک ہے, چائنا بلاک کے ساتھ رشیا ہے, اور اس کے ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایران ہے, اور پھر آپ دیکھیں گے مڈل ایسٹرن کچھ ممالک ہیں جس میں آگے سیریا ہو گیا, عراق ہو گیا. یہ وہ بلاکس ہیں جو ہمیں ماضی میں ہم دیکھیں کہ جہاں پہ رشین انفلوئنس بڑھتا ہوا نظر آیا ہے, اور ظاہر ہے پیچھے چائنا ہے ایٹ دا بیک آف دا پولرائزیشن. اور اگر ہم اپوزٹ سائڈ پہ دیکھیں تو دیر از اندر بلاک جو کہ US اور نیٹو کا بلاک ہے, جس کے اندر بہت سارے مڈل ایسٹرن ممالک ہیں جس طرح سعودی عربیہ ہو گیا, UAE ہو گیا. اس میں جو دو ڈائسی کریکٹرز یا پلیئرز ہیں جن کی آپ کہہ لیں کہ سمت ابھی تک کلیئر نہیں ہے, وہ ایک پاکستان اور ایک ٹرکی جو بظاہر نظر آتا ہے. تو یہ جو بلاکس ہیں ان کا ایک کریکٹر ہے جو کہ پولیٹیکل ہے. میں تھوڑا سا اس کو ٹچ کرنا چاہوں گا, پھر اکنامکس پہ آتے ہیں. جب آپ دیکھتے ہیں کہ چائنا بلاک ہے اور چائنا کے ساتھ رشیا ہے پری ڈومیننٹلی, اور یہ دو آپ کہہ لیں کہ مین پلیئرز ہیں اس بلاک کے, تو دونوں میں آپ کو پولیٹیکل رجیم جو ہے وہ سنگل پارٹی ڈکٹیٹرشپ کی نظر آتی ہے, اور ایک آٹوکریٹک فارم آف گورننس ہے ان کے اندر. یہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ ریفلیکٹ کرے گا کہ ہمارے فیوچر دوست جو ہیں وہ کس ٹائپ کے ہیں, اور ان کا پھر ظاہر ہے کچھ نہ کچھ اثر تو ہماری ڈومیسٹک پالیٹکس کے اوپر بھی آئے گا. آتا ہی ہے, خربوزے سے خربوزہ جیسے کہتے ہیں کہ رنگ پکڑتا ہے. اچھا, دوسری طرف جو بلاک ہے وہ ایک ٹریڈیشنل پیور ڈیموکریٹک بلاک ہے جو اپنا سلوگن یہ کہتا ہے کہ ہم ڈیموکریسی کو دنیا میں رائج کرنا چاہتے ہیں, اور انہوں نے بہت ساری جنگوں کے پیچھے بھی جو پریمائس لیا وہ یہ کہ وی وانٹ ڈیموکریسی ٹو پریویل. تو یہ ایک پولیٹیکل ڈائمنشن ہے جو ذہن میں رکھنی چاہیے, لیکن اس پہ ہم کسی وقت الگ سے اور ڈیٹیل. اور پاکستان میں بھی یہ ڈسکشنز چل پڑی ہیں اب کہ یہاں پہ نیا آنے والا ماڈل کیا ہوگا, کیا یہاں پریزیڈنشیل سسٹم آنے جا رہا ہے, یا چائنا کے اندر جو ماڈل ہے وہ یہاں پہ اس کی بھی باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں کہ آیا پاکستان میں یہ سسٹینیبل ہے یا نہیں ہے. تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے جو بہرحال اس کا بھی افیکٹ ہو سکتا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ہم نے اپنے وزیر اعظم سے یہ بات سنی ہے کہ وہ اسپائر کرتے ہیں کہ چائنا ماڈل پاکستان میں آنا چاہیے. اسی طرح وہ سعودی عربیہ کا ماڈل بھی کہتے ہیں پاکستان. دونوں آپ دیکھیں کہ آٹوکریٹک ہے, حالانکہ وہ اس کو کہتے تھوڑا شاید سمپیتھی لینے کے لیے وہ اس کو کہتے ایک ریلیجیس کونوٹیشن سے کہتے ہیں کہ ریاست مدینہ کا, لیکن اصل میں جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ ماڈل اور وہ اسی کے حوالے سے. بالکل, کیونکہ دیکھیں ظاہر ہے ریلیجس کونوٹیشن میں تو جب ہم اسلامک ڈیموکریٹک فارم آف گورننس کی بات کرتے ہیں تو وہ تو ایک بالکل ڈفرینٹ چیز ہے. اس کو ایکویٹ کرنا چائنا ماڈل سے یا سعودیہ ماڈل سے تو وہ تو میرے خیال میں بالکل بھی ریلیونٹ نہیں ہے ان اٹس پیور اسپرٹ اگر ہم دیکھیں. لیکن یٹ ایکویٹ تو انہوں نے کیا. تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم اگر اس بلاک کو دیکھتے ہیں تو یہ اس بلاک کا ایک کریکٹر ضرور ہے, اور ظاہر ہے اس کریکٹر کے ساتھ فیشزم بھی جڑی ہوئی ہے. تو اگر ہم کہیں کہ بحیثیت ایک مسلمان ملک یا مسلمانوں کے کیا یہ خیر خواہ ہیں, تو ہسٹوریکلی یہ خیر خواہ تو نہیں رہے ہیں. چاہے وہ رشیا کا بیہیویئر آپ دیکھ لیں ود دا مسلم مائنورٹی, چاہے وہ چیچنیا کا معاملہ تھا اینڈ ادرز, یا پھر آپ چائنا کا ایک کریکٹر دیکھ لیں. تو یہ ایک پولیٹیکل ڈائمنشن اس کی ہے جو ذہن میں ہونی چاہیے کہ اس بلاک میں جانے کا مطلب کیا ہوگا. ہاؤ وڈ وی سروائیو یا ڈائجسٹ یہ پولیٹیکل اورینٹیشن اس بلاک کی, جبکہ ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک ڈیموکریٹک ملک ہیں اور ہمارا کانسٹیٹیوشن ڈیموکریٹک ہے اور ہم اس کو چاہتے ہیں کہ فلرش ہو. اور ظاہر ڈیموکریسی کے ساتھ پھر رول آف لا بھی جڑا ہوا ہے یہ ساری چیزیں, کیونکہ وہاں پہ رول آف لا پامال بھی کیا جاتا ہے.
تو یہ تو چلیں ایک پولیٹیکل سائڈ تھی. اب ہم آتے ہیں اکانومی کے اوپر. جیسے آپ نے کہا کہ پروز اینڈ کونس, تو پروز اینڈ کونس ایگزسٹ کرتے ہیں. آپ اگر دیکھیں کہ اس میں دو ہم اسٹیٹ یا ٹائم لائنس کو اگر سامنے رکھیں, ایک ہماری موجودہ پوزیشن ہے اور ایک ہماری فیوچر اسٹیٹ ہے. اگر ہم موجودہ صورتحال میں دیکھیں تو اس وقت پاکستان کی معیشت کا بہت زیادہ انحصار ویسٹ کے اوپر ہے. ویسٹ میں امریکہ بھی ہے اور یورپ بھی ہے, جو کہ نیٹو ہے ان دا ادر ورڈز. تو ہم دیکھیں کہ ہماری جو ہمارا ٹریڈ ہے, بلک آف دا ٹریڈ ہے وہ یو ایس اور یورپ کے ساتھ ہے. ہم سے کہہ لیں کہ آلموسٹ 50% آف ٹریڈ جو ہے وہ امریکہ اور یورپ کے ساتھ پاکستان کے ایکسپورٹس کی پوائنٹ آف ویو سے, اور ہماری بہت زیادہ ڈپینڈنسی ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان جو ہے وہ ہم نے پہلے بھی اپنی ایپیسوڈز میں بات کی کہ ٹوئن ڈیفیسٹس میں ہے اس وقت. یعنی کہ ہماری حکومت نہیں چل سکتی جب تک کہ ہم قرضہ نہ لیں. ہم قرضہ لیتے ہیں حکومت کو چلانے کے لیے, ہم قرضہ لیتے ہیں اپنے ٹریڈ ڈیفیسٹ کو پورا کرنے کے لیے, اور ہم قرضہ لیتے ہیں پرانے لونز کی ری پیمنٹ کرنے کے لیے. تو وی آر ہیویلی ڈیپینڈنٹ آن فارن لونز. فارن لونز کون دیتا ہے ہمیں؟ فارن لونز وہی ڈونر ایجنسیز دیتی ہیں جو کہ پری ڈومیننٹلی ویسٹ کے ادارے سمجھے جاتے ہیں. آئی ایم ایف ہے, ورلڈ بینک ہے, پیرس کلب ہے, G20 کے ممالک ہیں. تو یہی ہمارا ڈونر کلب ہے جو ہمیں پیسے دیتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ اگر ہماری ایک پوزیشن ایسی آ جائے کہ وی ہیو ٹو چوز کیمپس, اور ہم یو ایس والے کیمپ کو نہیں چوز کرتے, تو پھر امپلیکیشن دیکھیں کتنی بڑی ہے کہ ہمارا امیجیٹلی جو پورا یہ اتنا بڑا ٹریڈ کا ایک ہجوم ہے وہ کہاں جائے گا. اگر ہمارے اوپر سینکشنز لگتی ہیں, ظاہر ہے ان کے ٹولز ہیں, ہم نے دیکھ لیا روس کے اوپر انہوں نے جو ریئیکشن دیا, فی الحال وہ ملٹری ریئیکشن نہیں ہے, وہ اکنامک ریئیکشن ہے, اور اس میں ہیوی سینکشنز کی پہلے ایران پہ لگائیں, اب رشیا پہ لگائیں. سو وہ کہتے ہیں کہ فرینڈ آف مائی فرینڈ از مائی فرینڈ آف مائی اینیمی از مائی فرینڈ. تو اگر ہم اپنے آپ کو پارٹنر کر لیتے ہیں چائنا بلاک کے ساتھ, تو پھر ظاہر ہے یہ تو اینٹی بلاک ہو گیا. تو اور پھر آپ یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ FATF کی تلوار ہمارے سر پہ لٹک رہی ہے. جیسے کہ آپ نے بھی یہ شو سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے, تو آپ نے کہا کہ یہ جو تلوار ہے یہ تو ہماری سالمیت کے لیے بھی ایک خطرہ ہے. تو پھر وہ بلاک جس میں جو ووٹنگ پارٹنرز ہیں وہ زیادہ تر یورپین اور امریکن ہیں, تو وہ پھر ہمیں اگر گرے لسٹ سے بلیک لسٹ میں ڈال دیں گے تو اس کا کتنا بڑا امپیکٹ ہے. تو یہ ایک سائڈ ہے. اچھا, اس کی بالکل اپوزٹ سائڈ ہے, اور میں پھر ریکویسٹ بھی کروں گا کہ آپ تھوڑا سا یہ FATF والا معاملہ ایکسپورٹرز یا امپورٹرز کے پوائنٹ آف ویو سے بھی تھوڑا سا کھولیے گا. آپ کی ایکسپرٹیز ہیں ظاہر کاٹن انڈسٹری کے اندر. تو لیکن یہ ہے کہ آپ دوسری طرف چلے جائیں, تو دوسری طرف یہ ہے کہ ایک فیوچر اسٹیٹ ہے. آپ دیکھیں کہ امریکہ کا وڈرال فرام افغانستان, اس کے بعد یہاں سے امریکہ نکل گیا ہے. پاکستان اس ریجن کا پارٹ ہے. آپ ہمیشہ اپنے ریجن میں پہلے ٹریڈ کرتے ہیں, اس کے بعد آپ باہر جاتے ہیں. تو اگر ہم کہیں کہ فیوچر میں ایک ریجنل بلاک بننے جا رہا ہے تو وہ بات غلط نہیں ہے. اس ریجنل بلاک میں جو ڈومیننٹ پلیئر ہے وہ چائنا ہے, پھر رشیا ہے, پھر سینٹرل ایشیا ہے, اینڈ دین ادر کنٹریز جس میں انڈیا بھی شامل ہے اور باقی ممالک بھی ہیں. تو اگر ہم اس بلاک کا پارٹ بنتے ہیں تو پھر ظاہر ہے ایک فیوچر کے پوائنٹ آف ویو سے ایک اپرچونٹی بھی ایگزسٹ کرتی ہے. تو پھر وہی سوال آ جاتا ہے کہ دیر آر پروز اینڈ کونس. یو ایس بلاک میں جانے کے اپنے فائدے نقصان ہیں, شارٹ ٹرم میں بہت سارے خطرات موجود ہیں اگر ہم اس بلاک سے نکلتے ہیں. لیکن اگر ہم فیوچر پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو جو چائنا بلاک ہے, چائنا رشیا بلاک اگر ہم کہیں, تو اس کے اندر بہت ساری اپرچونٹیز ہیں. اور ہمیں اگر ہم کہیں کہ امریکہ ہیز ناٹ بین دا موسٹ ریلائبل پارٹنر, یہ ہم نے دیکھ لیا کہ کولڈ وار ایرا سے لے کر تو ہم نے 9/11 پوسٹ 9/11 تو پہلے بھی روس کے انخلا کے بعد امریکہ نے ہمیں ابینڈن کیا. ابھی بھی یہ جو ساری صورتحال تھی تو قربانیاں بھی دی ہم نے, لیکن ہم نے بڑی تلخ باتیں بھی سنی ان کی طرف سے, اپریشیٹ تو نہیں کیا گیا. تو مطلب یہ ایک سیناریو ہے جس کو ہمیں ایویلیویٹ کرنا چاہیے. صحیح. اس وقت پاکستان کی جو ڈیسیجن میکنگ اتھارٹی ہے یا جو بھی گورنمنٹ ہے پاکستان کی, جو لوگ جنہوں نے میچیورلی اس ڈیسیجن کو لینا ہے, تو اب یہ پروز اینڈ کون سامنے رکھتے ہوئے آپ کا کیا خیال ہے کہ اپنے آپ کو کہاں پلیس کرنا چاہیے, کس بلاک میں جانا چاہیے, کس بلاک میں نہیں جانا چاہیے, پاکستان کے لیے کیا بہتر آپ کو نظر آ رہا ہے؟ جی,
اسد بھائی اگر ہم ڈپلومسی کی بات کریں تو ہماری جو ابھی نیوٹرلٹی کی پوزیشن ہے بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ دس از دا بیسٹ پوزیشن. ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم کسی بلاک کا اس وقت کھل کے پارٹنر بنیں, اور اس کی وجہ ہے ہماری اکانومی. اکنامک اسٹرینتھ جب ہوتی ہے تو تب آپ ایک پوزیشن لیتے ہوئے اچھے بھی لگتے ہیں, اور آپ کے اندر یہ قابلیت بھی ہوتی ہے یا یہ کیپیسٹی بھی ہوتی ہے. اس وقت تو ہم اکنامکلی اتنے زیادہ ونریبل ہیں, اور اس کے ساتھ بہت ساری پھر کنسپریسیز بھی جڑی ہوئی ہیں کہ کیا ہمیں اتنے ونریبل بنایا جا رہا ہے یا کیا ہمیں اس ڈائریکشن میں لے جایا جا رہا ہے. اس کے اوپر بھی تو تھیوریز ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت ہم اکنامکلی بہت زیادہ کمزور ہیں. ابھی سائیڈز لینے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری وہ جو ویکنس ہے وہ ویکنس سے ڈیزاسٹر کی طرف بہت جلدی جا سکتی ہے. لیکن گراؤنڈ ریئلٹی یہ بھی ہے کہ نظر آ رہا ہے کہ ہم گریویٹیٹ کر رہے ہیں چائنا بلاک کی طرف. تو پھر جو آپ کا سوال ہے اس کا اگر ہم ایک کہہ لیں کہ ان سمپل ورڈز اگر ہم جواب سامنے رکھیں تو وہ یہ ہے کہ ہمیں اس وقت سب سے زیادہ سوٹ کرتا ہے کہ ہم پوزیشن آف نیوٹرلٹی میں رہیں. ہم اس وقت کسی بلاک کی کھل کے سائڈ نہ لیں. اگر ہم یہ نیوٹرلٹی کی پوزیشن مینٹین کر سکتے ہیں اور جتنا زیادہ اس کو اسٹریچ کر سکتے ہیں, کہ دیکھیں بلاکس جب بنتے ہیں تو بلاکس ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ either you are with us or you are against us. یہ ہم نے سلوگن ظاہر ہے کہ کون کدھر کھڑا ہوا ہے, لیکن یہ تو پھر ہماری ڈپلومیٹک جو فرنٹ ہے اس کی آپ کہہ لیں کہ سمجھداری یا اس کی کیپیبلٹی ہوگی کہ ہمیں کتنا عرصہ یا کتنا پرولونگڈ ڈیوریشن میں نیوٹرلٹی کی پوزیشن پہ قائم رکھ سکتے ہیں. لیکن ہمارے لیے ہمیں سوٹ یہی کرتا ہے کہ ہم نیوٹرلٹی پہ رہیں, ہم سائڈز ابھی پک نہ کریں, اور معیشت اس کے پیچھے مین وہ ہے وجہ ہے. لیکن یہ مطلب اس کے لیے تو کافی آپ کو جو ہے نا وہ میچیور اور ایسی لیڈرشپ چاہیے جو اس معاملے کو پورا سمجھ بھی سکے اور اس کے اندر ایک پورا ڈیسیژن لے سکے. یہ ابھی جس طرح کی اوفینسو اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں یا اوفینسو مووز آ رہی ہیں پاکستان کی جو اس وقت قیادت ہے, یا خاص طور پر پرائم منسٹر کے بارے میں بات کریں گے, جس طرح سے وہ اوپنلی تھریٹس دے رہے ہیں اور اسٹیٹمنٹس پاس کر رہے ہیں, تو یہ آپ کو مطلب آپ جو بات کر رہے ہیں وہ نیوٹرلٹی کی بات کر رہے ہیں, تو یہ جو معاملہ نظر آ رہا ہے یہ تو بالکل اپوزٹ سائڈ, مطلب یہ تو شاید وہ خود پرووک کر رہے ہیں یا ان کو کوئی پرووک کر رہا ہے کہ صورتحال جو ہے وہ اگر نہیں بگڑ رہی تو اس کو بگاڑا جائے. تو یہ ایسی صورتحال کے اندر تو مطلب آگے چیلنج بہت بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. جی بالکل, آپ نے بالکل اچھا صحیح طرف اشارہ کیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ بظاہر جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں, تو اگر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو دیکھیں تو ڈیسیجن میکرز آر بیلنسنگ دس ایکٹ. آپ دیکھیں کہ ہمارے چائنا کے ساتھ بھی بڑے اچھے روابط ہیں, اور ہم نے پچھلے پروگرام میں کہا کہ ابھی ہماری جوائنٹ نیول ایکسرسائزز بھی ہوئی ہیں جس میں یو ایس بھی تھا اور یو اے بھی تھا, سعودیہ بھی تھا, ٹرکی بھی تھا, اسرائیل بھی تھا. صحیح ہے. تو اگر ہم کہیں کہ اس بلاک کے ساتھ ہمارے روابط ہیں تو وہاں پہ بھی ہیں. ہم IMF پروگرام کا بھی پارٹ ہیں اور ہمارے ٹریڈ ریلیشنز بھی ہیں, لیکن دوسری طرف ہم CPEC کا بھی پارٹ ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ جو ہماری اس وقت کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ ہمیں چاہے دانستہ طور پہ یا غیر دانستہ طور پہ, چاہے وہ اپنی منشا سے یا کسی پریشر کے تحت, ہمیں دھکیل رہی ہے چائنا بلاک کی طرف. اور جو آپ نے اسٹیٹمنٹس کی بات کی کہ بڑی اگریسو اسٹیٹمنٹس, ایک تو وزیر اعظم کا پہلے چین کا دورہ اور اس کے بعد روس کا دورہ, اور وہ بھی این کانفلکٹ کے وقت آپ کو فوراً برانڈ کر دیتا ہے کہ شاید آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے. دو کہ پھر انہوں نے اس کی جو ہے نا ایکسپلینیٹری بھی اسٹیٹمنٹس بھی دیں کہ ہم وہاں پہ آئل پائپ لائن کی نیگوشیشن کے لیے گئے تھے, لیکن یہ ہے کہ پولیٹیکل وزڈم تو درکار تھا نا کہ آپ کے ٹائمنگ ٹھیک نہیں تھے, اور اس سے میسیجنگ. اس کے بعد آپ نے جو یورپین یونین کے خلاف بڑے سخت الفاظ استعمال کیے, تو اس کی ضرورت نہیں تھی. ڈپلومیٹک لینگویج کے اپنے طور طریقے ہوتے ہیں. اسی طرح آپ نے ابھی اسٹیٹمنٹ دی کہ اب کوئی امریکی ڈرون آئے گا تو ہم اس کو شوٹ ڈاؤن کر دیں گے. دو کہ کرنا چاہیے, مطلب وہ تو ظاہر ہے ہماری خود مختاری, لیکن جب آتے تھے تو اس وقت
تو نہیں دی اسٹیٹمنٹ, لیکن اب جب جب نہیں نہیں آتے آتے تھے تو تو بلا وجہ آپ بیل مجھے مار. تو مطلب یہ دیکھیں باڈی لینگویج ڈپلومیسی میں تو باڈی لینگویج اور ریٹورکس انڈیکیشنز یہ ساری چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں. تو یہ جو ساری مووز ہیں یہ دکھاتی ہیں کہ آپ ہمیں دھکیل رہے ہیں چائنا کیمپ کی طرف. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ پچھلے 3-4 سال میں ہماری معیشت کا جس طرح سے استحصال ہوا ہے اور جس طرح ہم نے آئی ایم ایف کے سامنے اپنی خود مختاری کو بالکل سرنڈر کیا ہے, اور اس ڈکٹیشن کے تحت جس طرح ہماری اکانومی اب زوال پذیر ہے, تو وین یو پٹ دا ٹو ٹوگیدر کہ اکانومی اس کو دن بدن ونریبل کرتے جا رہے ہیں اور ہمیں ایک بلاک کی طرف آپ دھکیل رہے ہیں, تو یہ پوزیشن خطرناک ہے میرے خیال میں. اس کی جگہ جو ہم, اور پھر ہم وہی بات کرتے ہیں کہ کیا ایسی طاقتیں ہیں جو پاکستان کے بارے میں کچھ منفی ارادے رکھتی ہیں یہ جو تو پاکستان کی خیر خواہ نہیں ہیں, جب سے بنا ہے اس وقت سے توڑنا چاہتے ہیں. جی. تو وہ جو آپ نے بات کی بالکنائزیشن والی, تو ایسے ارادے تو موجود تھے نا, ایسے ڈاکومنٹس موجود تھے, یہ ماضی میں ہو چکا ہوا ہے. دنیا کے اور ملک بالکنائزیشن کی طرف کب سے نقشے چھاپ رہے ہیں کہ جی اس ملک اس سن کے بعد پاکستان نہیں ہوگا, اس سن کے بعد نہیں ہوگا. بالکل. تو یہ بالکل اپنی جگہ خطرہ موجود ہے. تو ہمیں اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے, ہماری عوام کو ادراک ہونا چاہیے کہ ہم جو یہ جو ایک ڈائریکشن بن رہی ہے, اس ڈائریکشن میں ہمارا فائدہ کیا, نقصان کیا. تو اس وقت ہمیں جلدی اس حالانکہ دیکھیں کہ پچھلے 3-4 سال میں ہم نے سی پیک کو جیپروڈائز کیا پریکٹیکلی. حالانکہ سی پیک ہماری لائف لائن بھی بن سکتا تھا. جو ہم ریجنل ٹریڈ کی بات کر رہے ہیں, آپ کے ساتھ ایران ہے, چائنا ہے, رشیا ہے, افغانستان ہے, سینٹرل ایشیا ہے, ٹریڈنگ پارٹنرز, تو بہت سارے اپرچونٹی کے پوائنٹ آف ویو سے. لیکن وہی ماسٹر پلان جو آپ کو یہ ٹریڈنگ روٹس کریٹ کر کے دیتا, جو آپ کا ایکسیس ٹو دا مڈل ایسٹ, پھر اس کے بعد آپ کو ایک ٹریڈنگ ہب, پھر ایز اے گیٹ وے ٹو سینٹرل ایشیا یا یوریشیا جس کی ہم بات کرتے ہیں. یوریشیا, تو یوریشیا سے تو جو چیز آپ کو جوڑتی ہے وہ آپ کا سی پیک کا پروجیکٹ ہے, اس کو آپ نے جیپروڈائز کیا کیونکہ وہ آپ کی اکنامک لائف لائن تھا. اگر آپ اس کو صحیح طرح آن بورڈ کرتے تو آپ کو آئی ایم ایف کی ضرورت نہیں تھی. تو آپ دیکھیں کہ جب اکانومی کی ویلفیئر کی بات آئی تو آپ نے وہی بلاک کا پروجیکٹ جو تھا اس کو جیپروڈائز کیا. لیکن اب جو جیو پولیٹیکل منظر نامہ ہے جس کے اوپر آپ کہتے ہیں کہ جی وی وانٹ اسٹیبلٹی, تو تب آپ ہمیں ایسے بلاک کی طرف دھکیل رہے ہیں جس کی وجہ سے پولیٹیکل انسٹیبلٹی, معیشت کے آپ کہہ لیں کہ جو ڈاؤن فال ہے, اور پھر جو پولیٹیکل بیک لیش ہے بلاکس میں شامل ہونے کا, اس کی طرف آپ ہمیں دھکیل رہے ہیں. تو ہم نہ تیتر نہ بٹیر, تو پھر ویئر ڈو وی اسٹینڈ. تو یہ ایک منظرنامہ ہمارے لیے خطرناک ہے. اور اگر ہم دیکھیں کہ بظاہر ماضی میں ہم ایک بیلنس ترتیب سے چل رہے تھے, صحیح, ہمارے تعلقات امریکہ کے ساتھ بھی ٹھیک تھے, یورپ کے ساتھ بھی, مڈل ایسٹ کے ساتھ بھی, خاص طور پہ سعودیہ کے ساتھ, یو اے ای کے ساتھ, دوسری طرف چائنا کے ساتھ بھی تھے, ان کا سی پیک بھی ہم نے آن بورڈ کیا تھا, اور تیسری طرف انڈیا کے ساتھ بھی اچھے تھے. لیکن اس وقت ہم اپنے آپ کو کافی زیادہ سنگل آؤٹ کر رہے ہیں, ونریبل کر چکے ہوئے ہیں. یہ آپ نے بات بہت امپورٹنٹ کی کہ جو پبلک اوپینین ہے اس وقت وہ بلڈ کرنے کی ضرورت ہے, اور پبلک اویئرنیس کی بھی بہت ضرورت ہے. ظاہری بات ہے کہ اگر پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, اس نے کوئی ڈیسیجن لینا ہے, تو ایک میچور ڈیسیجن تبھی ہو سکتا ہے جب اس کے پیچھے ایک اسٹرانگ پبلک اوپینین بھی موجود ہو. تو ہمارے پروگرام کرنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ پبلک کے سامنے جو ہے وہ فیکٹس رکھے جائیں, اور جذبات کے ساتھ ساتھ, جذبات بہت اچھی چیز ہے, لیکن جذبات کے ساتھ ساتھ جو گراؤنڈ فیکٹس ہیں اس کے اندر کیا ایک بیانیہ بن سکتا ہے, تو اس کے اوپر بات کی جائے. تو آخر میں کوئکلی ہم تھوڑا سا افغانستان کے اوپر بات کر لیتے ہیں. امریکہ تو چلا گیا, تو اب خطے کے اندر جو صورتحال تھی, یعنی لیٹ سے کہ ہم ایک منٹ کے لیے ایزیوم کر لیتے ہیں کہ اگر امریکہ بھی گیا نہ ہوتا, افغانستان میں ہی ہوتا اور یہ وار شروع ہو جاتی, تو اس وقت کا جو سینیریو ہوتا اس کے مقابلے میں اب کیا ڈیفرنس ہے کہ اب امریکہ تو نہیں ہے افغانستان کے اندر. جی, اگر آپ دیکھیں اسد بھائی کہ دو ٹائم لائنز امپورٹنٹ ہیں سامنے رکھنا. ایک ہے پوسٹ 9/11 اور ایک ہے پوسٹ امریکہ وڈرال فرام افغانستان. تو پوسٹ 9/11 ہم نے سائڈز پک کی اور ہم فرنٹ اینڈ ایلائی آن وار آن ٹیرر بنے,
اور اس کا خمیازہ بھی بھگتا، اور وہ ہم نے دیکھ لیا ہر لحاظ سے، پاکستان میں ٹیررزم کے لحاظ سے، اکنامک لاس کے لحاظ سے، اور اوور آل آپ کہہ لیں کہ جو ایک پولرائزیشن ملک کے اندر کریٹ ہوئی، جو ڈیوائڈ کریٹ ہوا سوسائٹی کے اندر، تو لیفٹ کا، رائٹ کا، اور بڑے بڑے فوجی آپریشن کرنے پڑے، تو وہ ایک سیناریو تھا. اور ایک پوسٹ امریکن وڈرول. دیکھیں امریکہ اس ریجن کا پلیئر نہیں ہے. امریکہ آیا، امریکہ نے اپنی کارروائی کی، امریکہ چلا گیا. ہم نے اپنے ریجن میں رہنا ہے. آپ اپنے پڑوسیوں سے جان نہیں چھڑا سکتے. یو ہیو ٹو لیو. اس محلے میں رہتے ہیں تو اس محلے کے اڑوس پڑوس کے ساتھ آپ کو اپنا ٹھیک رکھنے ہیں معاملات. تو اب آپ دیکھیں کہ اس ریجن کی حقیقت کیا ہے. اس ریجن کی حقیقت ہے چائنا اور رشیا. چائنا بینگ دا اکنامک پاور، رشیا بینگ دا ملٹری پاور. چائنا اور رشیا دونوں ہی اس ریجن کے آپ کہہ لیں کہ فیوچر کو چاک آؤٹ کر رہے ہیں. سینٹرل ایشیا کی جو ریپبلکس ہیں وہ ایکس یو ایس ایس آر ریپبلکس ہیں. فائنینشیل کیپیبلٹی سی پیک اور ون بیلٹ ون روڈ کی فارم میں چائنا کے پاس ہے. تو بہت کچھ اس ریجن میں ہونے جا رہا ہے جس کے کی پلیئرز یہ ہیں. تو ہمیں اب فیوچر کو اگر دیکھیں تو ہمیں یہ بلاک سوٹ کرتا ہے. لیکن اگر ہم اپنے پریزنٹ کو اور اپنے ماضی کو دیکھیں تو ہم جس بلاک کا پارٹ تھے اس سے اگر ہم ایک دم شفٹ کریں گے تو اس کے ظاہر ریپریکشنز ہمیں فیس کرنے پڑیں گے. تو بات وہی آ جاتی ہے کہ اس وقت ایک بیلنس کی پوزیشن ہے، نیوٹرلٹی کی پوزیشن، جو کہ 9/11 کے بعد اگر ہم مینٹین کر لیتے تو شاید آج ہم بہت بہتر پوزیشن میں ہوتے. لیکن وی چوز ٹو بی پارٹ آف اے بلاک. تو اب یہ ہے کہ ہمیں نیوٹرلٹی کی پوزیشن رکھنی چاہیے. اور ہمارا مین مقصد کیا ہے؟ دیکھیں ہمارا مین مقصد، ہماری لیڈرشپ کا مین مقصد یہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کو استحکام کی طرف لے کے جائیں. سیاسی استحکام اور معیشی استحکام. اگر ان دونوں آبجیکٹیوز پہ کوئی لیڈرشپ نہیں چل رہی تو عوام کو اس کو ریجیکٹ کرنا چاہیے اور استحکام کی طرف جو جانا چاہ رہے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہیں، ڈیموکریٹک فورسز ہیں یا نان ڈیموکریٹک فورسز ہیں، پبلک کی جو ول ہونی چاہیے وہ استحکام کی طرف استحکام اور ہوتی بھی ہے عام طور پر. بالکل. اور استحکام کا ایک ترجمہ جو ہوتا ہے وہ رول آف لا بھی ہوتا ہے. رول آف لا اگر ہم لوکل انوائرمنٹ کی پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو اس وقت ضروری یہ ہے کہ کوئی بھی فورس، چاہے وہ انٹرنل یا ایکسٹرنل، ڈیموکریٹک نان ڈیموکریٹک، اگر وہ پاکستان کو انسٹیبلٹی کی طرف دھکیل رہی ہے تو اس سے اویئر ہونا چاہیے اور اس کو اپوز کرنا چاہیے. پاکستان کا فیوچر اسٹیبلٹی میں ہے اور اسٹیبلٹی کے لیے نیوٹرلٹی امپورٹنٹ ہے اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی بھی امپورٹنٹ ہے. تو اللہ کرے کہ ہم یہ اچیو کر سکیں. ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ کا سر. یہ ناظرین آج کا پروگرام تھا. ہم نے اس کے اندر کچھ فیکٹرز کو ڈسکس کیا. اس کے بارے میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. مجھے اور کیوان صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.